नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख़वातीन हज़रात, न्यूज़ राइडर से गौर सफराज कुरैशी आपकी खिदमत में हाज़िर है और सलामत करता है। पटन ने इस गवर्नमेंट को फॉर्म 47 की गवर्नमेंट को नगा कर दिया। आज चूँकि एक साल होने वाला है 7 फरवरी को, क्योंकि 8 फरवरी को तो दूसरा साल शुरू हो जाएगा। 8 फरवरी 2024 को जो सिलेक्शन कमीशन ने, जो इस्टेब्लिशमेंट ने गुल खिलाए हैं, वो पटन ने एक साल बाद उसकी रिपोर्ट मंजर आम पे ले आया। हम सब जानते हैं हमारा मैंडेट चोरी हुआ है। मैं लाहौर से गया था रियाना डार को वोट डालने के लिए, पूरी फैमिली 2 गाड़ियों में गए थे और बड़ी मुश्किल से हमने एक एक करके वोट तलाश किया, कोई किधर वोट था किधर था। एनी हो वोट हम डाल के आ गए और ख्वाजा आसफ उस रात 40,000 की लीड से आ रहा था रात 1 बजे तक। और फिर किस तरह नताइज तब्दील हुए वो सारी दुनिया को पता है। और अगले दिन 2 बजे से घोड़ों का रक्स करवाना शुरू कर दिया। तमाम ये फॉर्म 47 वाले सियालकोट से सारे आ रहे हुए हैं, लेकिन एक बंदा जो ग्रेसफुल था, इसने डेमोक्रेटिक था, राना शमीम, उसने कहा जी मैं चूंकि हार गया हूं, मैं ये फॉर्म 47 का MNA बनता ही नहीं। एक बंदा था सियालकोट में जिसने ग्रेस दिखाई, जिसने गैरत दिखाई, जिसने साबित किया कि कोई इज्जत होती है, कोई वकार होता है, कोई ग्रेस होती है। उस बंदे ने साबित किया। लेकिन जो कहते थे जो शर्म होती है, कोई या होती है, कोई ग्रेस होती है, उनको शायद कुछ भी नहीं। पटन ने कहा जी कि ये उससे 3 हिस्सों में रिगिंग को 3 हिस्सों में उसने बयान किया है। एक उसने कहा है जी कि प्री पोल रिगिंग, उससे 64 मुख्तलिफ तरीके बताए हैं जो उससे प्री पोल रिगिंग की गई। दूसरा उसने कहा जी इलेक्शन डे रिगिंग, जो इलेक्शन डे वाले दिन रिगिंग हुई उसने वो बताई है। मुझे भी पता है जो कुछ हुआ इलेक्शन वाले दिन, लेकिन मैं पतन की बात कर रहा हूँ इस वक्त। और फिर उसने कहा जी इलेक्शन वाले रात 1 बजे के बाद जिस तरह रिजल्ट चेंज हुए वो उसने ये बताया। उसने कहा जी पहले सबसे बड़ी बात बयानती ये है इस फॉर्म 47 की गवर्नमेंट की, उस वक्त तो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट थे। 2023 में जो ये सेंसस मुकम्मल होना था, रायशुमारी जो है, आम रायशुमारी जिसको कहते हैं, वो जानबूझकर मौखर की गई इस PDM की गवर्नमेंट ने। और उसको यहां तक कि वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर अहकामात नहीं माने गए पंजाब और KPK में इलेक्शन करवाने के। ये ना मान के इन्होंने एब्रोगेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किया, जिस वक्त किसी वक्त भी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है। बात पता नहीं होती या नहीं होती, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेट हुआ था। उसके बाद पतन कहता है जी कि इलेक्शन कमीशन ने PTI का निशान छीनने वाला फैसला खांसी हो रही, माफी चाहता हूँ, बुरेगार कोई खांसी है, वो बड़ी देर बाद महफूज में 2 महीने महफूज करने के बाद सुनाया गया। पटन कहता है कि ये जो इसने बड़ी लेट बाद निशान छीना, इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला महीनों तक महफूज रखा और इलेक्शन के करीब निशान छीन लिया, जिसके बाद पेशावर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने निशान बहाल कर दिया। उसके बाद काजी कज़ा मुतरम काजी साहब, काजी फैज़ साहब ने रात को अदालतें लगा के उन्हें PTI से निशान छीन लिया। ये निशान छीनना भी पटन कहता है कि प्री पोल रिगिंग में आता है। इमरान खान को सरबराही से हटा दिया गया, उसको सजा दे के तोशाखाना केस में इलेक्शन कमीशन ने नाइल करार दे दिया। PTI के नॉमिनेट कैंडिडेटों को हरासा किया गया, उनको कागजात नामजदगी तक दाखिल नहीं करने दिए गए। और पटन ने कहा कि 51 कैंडिडेट्स को, कवरिंग कैंडिडेट्स को गिरफ्तार किया गया। पुलिस और DC ऑफिस बेरहमी और बेदर्दी के साथ PTI के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। लोगों को पकड़ तकड़ की गई, उनके नाम प्रपोजर और सेकेंडर्स को अगवा किया गया, उन पर पर्चे दर्ज किए गए। सहाफ़ियों पर पाबंदी लगाई गई, अपने मन मर्जी सहाफ़ियों से रिपोर्ट करवाई गई। और जो PTI के जो हमायत याफ्ता सहाफ़ी थे
ان کو گرفتار کیا گیا، جیسے عمران ریاض خان کو گرفتار کیا گیا تھا اس وقت سیالکوٹ ایئرپورٹ سے، وہ ڈی پی او تھا سیالکوٹ کا، اقبال حسن، جس نے پھر اغوا کروایا ایجنسیز کے ذریعے سے۔ پی ٹی آئی کے لیڈران، حمایت ورکروں اور حمایت یافتہ کارکنوں کو اور نام امیدواروں کو گرفتار کیا گیا جعلی مقدمات میں۔ بیلٹ پر ایک جیسے نام رکھے گئے مختلف، میں نے خود دیکھا ہے کہ وہاں ریانہ ڈار کے نام کی ایک اور ریانہ بھی اس میں داخل کر دی گئی تھی کنفیوژن پیدا کرنے کے لیے۔ نشان ایسے تھے، سمجھ ہی نہیں آتی تھی نشان کیسے ہیں، مجھے تو بڑی تگودے کرنی پڑی اس کا ریانہ ڈار کا نشان۔ اسی طرح اس کی جو بہت ہی عمر ڈار کی بیوی، اس کے نام کا بھی ایک اور کینڈیڈیٹ مقرر کر دیا گیا تھا۔ جعلی نام ڈالے گئے تھے امیدواروں کے تاکہ ووٹروں کو گمراہی ہو۔ پٹن کہتا ہے کہ حلقہ بندیوں میں 2 نمبری کی گئی، اپنی من پسند حلقے کیے گئے۔ عمران خان کو یکے بعد دیگرے رات کے 12 بجے تک عدالتیں لگا کے ترشا خانہ میں سزا دی گئی، سائفر کیس میں سزا دی گئی، عدت جیسے مکروہ کیس میں سزا دی گئی۔ وطن کہتا ہے کسی امیدوار کو پی ٹی آئی کو انتخابی مرکز کھولنے کی دفتر کھولنے کی اجازت نہیں دی گئی، اور لوگوں نے اپنی مرضی سے نکل کے ووٹ ڈالے عمران خان کو۔ یہ رپورٹ نہیں ہے، یہ میں کہہ رہا ہوں، جو پریکٹیکل آپ کو بتا رہا ہوں۔ خواجہ صاحب ہار رہے تھے رات کو، پورا سیالکوٹ ہار رہا تھا، پی ٹی آئی سارا اس نے جتوا دیا، اور کہتا ہے 2018 میں جنرل باجوہ نے خواجہ صاحب کو جتایا تھا۔ آخر یہ چیزیں اب کھل رہی ہیں نا، تو اس میں کبھی نہ کبھی تو انکوائری ہوگی۔ یہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے، اس سے جو بددیانتی کی گئی ہے اور دیدہ دنستہ کی گئی ہے، اس کا بھی اس کو صاف دینا پڑے گا۔ لیکن یہ پاکستان جس دن یہ چیف الیکشن کمشنر سے ہٹ گیا، پاکستان سے بھاگ جائے گا۔ یہ دوسرا، آج ایک سینیٹر نے لیٹر بھی لکھ دیا ہے کہ فری عمران خان، گورنمنٹ کو، حکومت کو لیٹر بھی لکھا ہے جسے مفت نقی مل کے آیا تھا، اسی سینیٹر نے لکھا ہوا ہے کہ فری عمران خان، اور وہ بھی اوپن لیٹر ہے۔ دوسرا جناب، اب بارے الیکشن کے 2 دن جو رگنگ ہوئی ہے پٹن وہ بتاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ موبائل فون بند کر دیے گئے تاکہ ووٹرز اپنا ووٹ نہ تلاش کر سکے۔ میں نے بھی بڑی کوشش کی، موبائل ہم نے مختلف وائی فائی پہ جا کے کوشش کی کہ کس طریقے سے ہمیں مل جائے ووٹ۔ وائی فائی سے کیونکہ میں بند کیا ہوتا سارا سسٹم، تو بڑی مشکل سے ہم نے لسٹوں میں گھنٹے لگا کے ووٹ تلاش کیے، اور ووٹ تم دیتے ہوئے سیالکوٹ میں رکے بغیر واپس آ گئے۔ انہوں نے کہا جی 5 بجے کے بعد جو ووٹ ڈالنے والے بندے اندر تھے ان کو ووٹ ڈالنے نہیں دیا گیا۔ حالانکہ یہ اس کے متعلق آرڈر ہے کہ جو الیکشن، جو پولنگ بوتھ میں جو بندے داخل ہو جاتے ہیں ان کو ووٹ دینے کی اجازت دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ووٹر کی لمبی لائنیں تھیں اور سست روی کا شکار کیا گیا ووٹنگ کو۔ انہوں نے کہا جی پی ٹی آئی کا کوئی کیمپ نہیں لگنے دیا گیا۔ یہ میں اس بات کا گواہ ہوں، سیالکوٹ میں پی ٹی آئی کا کوئی کیمپ نہیں تھا، ہم نے پیپلز پارٹی کے کیمپ میں بیٹھ کے وہ اپنے ووٹ تلاش کیے تھے۔ اس نے کہا جی کہ آدھی رات کو نتائج رکنے شروع کر دیے، جب وہ لینڈ سلائڈ وکٹری لے رہی تھی پیپلز پارٹی کے آزاد کینڈیڈیٹ، تو انہوں نے تاج روک لیے۔ سب کو پتا، میں خود ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، حاجات صاحب 40,000 ووٹ سے آ رہا تھا اس وقت۔ تو جناب 40,000 کی ووٹ کیسے لیڈ کیسے کور ہوئی؟ خواجہ صاحب منشا بٹ ہار رہا تھا، تمام سیالکوٹ سے سایہ ہو گیا تھا پی ٹی آئی کا، لیکن سارے جیت گئے صبح۔ پھر انہوں نے گوڑوں کے رقص بھی کروانا شروع کر دیا۔ اس کے بعد جناب کہتا ہے کہ الیکشن کے بعد کیا کیا گیا۔ اس نے ایک بٹن کہتا ہے کہ 45 فارم کو تبدیل کر کے انہوں نے پریزائڈنگ افسر سے کچھ زبردستی سائن کروائے، کچھ نے سائن کرنے سے انکار کر دیا، ان کو سزا دی گئی۔ اور اس نے کہا کہ زیادہ تر 70%، اس نے بتایا 78% جو فارم ہے ان پہ نہ امیدوار پریزائڈنگ افسر کی مہر ہے نہ دستخط ہے۔ اور اس نے کہا یہ زیادہ تر کارنامہ جو ہے یہ پنجاب اور کراچی میں یہ سارا کام ہوا، ورنہ کراچی میں MQM ایک سیٹ نہیں جیت سکتی تھی۔ یہ کہتے ہیں 2018 میں دھاندلی ہوئی تھی، 2018 میں کیا دھاندلی ہوئی تھی؟ اور یہ تو دھاندلا ہو گیا ہے جو پٹن نے بتا دیا آپ کو۔ اس طرح الیکشن ہوتے ہیں، میں تو ووٹ ہی نہیں ڈالوں گا جا کے اپنا، دو کسی کو اور نکالے کسی کو ووٹ۔
پٹن کہتا ہے جی کہ 78% فارم 47 جعلی ہیں، 78% فارم 47 2 نمبر دیے گئے جن کو جتایا. دیٹ از الارمنگ. اور اس نے کہا جی کہ الیکشن کمیشن نے جو فارم 47 جو ویب سائٹ میں 15 دن میں ڈالنا چاہیے اسے وہ مقررہ ٹائم پہ نہیں ڈالے. پھر کہتا ہے کہ فارم 47 میں ٹیمپرنگ کی الیکشن کمیشن والوں نے، پھر اس کو تبدیل کیا، ایک فارم 37 ڈالتے تھے پھر دوسرا ڈالتے تھے. یہ سارا کچھ یہ الیکشن کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ کو سینیریو بتا رہے ہیں. اور فارم 47 جو اوریجنل جاری ہوئے ان پہ نتیجے نہیں جاری ہوئے. مسلم لیگ 17 سیٹیں جیتی ہوئی تھی، 17 سیٹوں والوں کو گورنمنٹ دے دی گئی. پیپلز پارٹی والے پتہ نہیں کیوں خاموش ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. الیکشن کمیشن نے زرڈ فارم جو ہوتا ہے وہ جو فارم 47 ہے وہ تبدیل کر دیا. بٹن کہتے ہیں الیکشن ٹریبیونل میں جان بوجھ کے تبدیلیاں کی گئی. یہ جو چیف الیکشن کمیشنر اپنے ٹریبیونل لگانا چاہتا تھا، 90% الیکشن ٹریبیونل کو کام کرنے سے روکا گیا ہے. حالانکہ 4 مہینے میں فیصلہ ہونا تھا الیکشن ٹریبیونل میں، آج تک وہ نہیں ہو سکا. انہوں نے کہا دوبارہ ہاروں والوں کو دوبارہ گنتی کرا کے جیت کروا دی گئی. اور حکومت کے جو چونکہ سارا کچھ الیکشن کمیشن کے پاس تھا، اسے ڈبل مورے لگا کے جیتنے والے جو پی ٹی آئی کینڈیڈیٹس ہیں ان کو ہروا دیا اور ہارے والوں کو جتوا دیا. پٹن کہتا ہے جی مخصوص نشستوں کا سپریم کورٹ کا فیصلہ آج تک عمل درآمد نہیں ہو سکا. کے پی کے میں سینٹ کے الیکشن نہیں ہو سکے، آج تک نہیں ہو سکے. یہ وہ تمام چیزیں تھی جو پٹن نے ان کو، اس گورنمنٹ کو، اس فارم 47 کی گورنمنٹ کو ننگا کر کے رکھ دیا. اور پٹن نے اس پہ تمام پروف لگائے ہوئے ہیں ساتھ، جو اس نے اپنی رپورٹ میں تمام پروف لگائے. اس کے باوجود کہ فارم 47 والی گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے. پٹن کہتا ہے 78% جعلی ہے سارے جو جتائے گئے ہیں. بھائی اس سے بڑی زیادتی اور کیا ہو سکتی ہے؟ عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالنے والا غداری کا مرتکب ہوتا ہے. اور یہ جعلی جو جیتے ہیں یہاں بات جائیں گے اللہ تعالیٰ کی عدالت میں نہیں بچیں گے. جو بڑے بڑے اپنے آپ کو ڈیموکریٹک کہتے تھے، میں تو رانا شمیم کو سلام پیش کرتا ہوں جس نے جیتنے سے انکار کر دیا. اسی طرح رانا ثناء اللہ نہیں جیت سکتا تھا، سعد رفیق نہیں جیت سکتا تھا. اور یہ جب نیلے دہلے جیت سکتے تھے تو رانا ثناء اللہ جیسا بندہ نہیں جیت سکتا تھا، سعد رفیق جیسا بندہ نہیں جیت سکتا تھا. ان کو بھی تاثر ہوئی تھی. سعد رفیق پہلا بندہ تھا جس نے اپنی شکست تسلیم کی تھی. وہ تو الیکشن ہی کہتا میں نے نہیں لڑنا تھا، پہلے تو ہلکے تو نوٹ دیا انہوں نے. تو الیکشن کمیشن نے، اسٹیبلشمنٹ نے جس کو کروانا تھا اس کو کروا دیا، جس کو جتانا تھا اس کو جتا دیا. جیتنے والوں کا کارنامہ آپ کو میں بتا چکا ہوں، پٹن نے اپنی رپورٹ میں جو لکھا ہوا. تو اس سے بڑا ظلم کیا ہوتا ہے کہ عوام کے ووٹ پہ ڈاکہ ڈالا جائے. آج میں ایک پروگرام سن رہا تھا، منصور اقبال تھا، لوگ کہتے ہیں جی ہم نے تو ووٹ ہی دینا ہے. جب آپ جس کو ووٹ ڈالتے ہیں اس کا نکلتا ہی نہیں ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے؟ جب انہوں نے خود ہی سلیکشن کر دیا تو اس الیکشن پروسیس کی ضرورت کیا تھی؟ اربوں روپیہ لگا کے آپ نے الیکشن پروسیس شروع کرایا، الیکشن کا جعلی الیکشن کرا کے جعلی مینڈیٹ کے ذریعے حکومت کو چینج کر دیا. ایسے الیکشن کی کیا ضرورت تھی؟ اور کسی کی کہا تھا الیکشن کراتے ہیں یہ گورنمنٹ ویسے ان کو بنا دیتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب آپ پرائم منسٹر ہیں اور زرداری صاحب آپ صدر پاکستان ہیں. زرداری صاحب تو پہلے فرما چکے تھے احمد میر کے انٹرویو میں صدر ہی نہیں بنوں گا، پھر بن بھی گئے صدر. اور پٹن نے تو 26 جو ترمیم ہے اس کا بھی ذکر کر دیا اپنے کہ یہ بھی جو آفٹر الیکشن ریگنگ، اس میں 26 امینڈمنٹ کو آفٹر الیکشن ریگنگ قرار دیا. اسی طرح جناب آپ نے بھٹو کے دور میں بھٹو کو 86 سیٹوں والوں کو گورنمنٹ دلوا دی اور 214 سیٹیں، 156 سیٹیں تھی اس میں، 156 سیٹیں تھی غالباً عوامی لیگ کی، مجیبر رحمان کی. اور وہاں اپنے اسمبلی کا الیکشن نہیں ہونے دیا، اقتدار مجیبر رحمان کو نہیں دیا اور یہ ملک 2 لخت ہو گیا. اسی وجہ سے ہوا تھا نا کہ جس کا حق تھا اس کو حق نہیں دیا گیا تھا، جس کا مینڈیٹ تھا اس کے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا گیا. چلے الیکشن تو جنون کروا تھا یحییٰ خان نے، 71 کے بعد تو کوئی الیکشن ہی نہیں ٹھیک ہوا. لیکن جو یہ الیکشن ہوا ہے، جو یہ دھاندلی ہوئی ہے، یہ میں نے اپنی زندگی میں کم از کم نہیں دیکھی کہ اتنی دیدہ دلیری سے ہارو ہے وہ جتا کے اوپر بٹھایا ہوا ہے، اتنے بڑے بڑے عہدے دیے ہوئے ہیں. حساب تو ہوگا یہاں نہیں تو اوپر ہوگا.
کل نفس ذائقۃ الموت، ہر آدمی نے مر جانا ہے، ہر زندہ چیز نے ختم ہو جانا، اللہ تعالیٰ کی ذات بقایا رہ جانی ہے. اور وہاں کیا آئیں گے کہ ہمیں کس نے جتایا تھا. تو یہ ہے، میں تو جو ہے بس سچی بات کرتا ہوں، آج میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، لیکن میں نے کہا یہ چونکہ یہ رپورٹ بڑی زبردست ہے، عوام کو بتانا چاہیے، اور کم از کم میرے جو ناظرین ہیں وہ تو دیکھ سکیں گے کہ یہ اس وی لاگ اسپیشلی صرف پتن کی رپورٹ پہ بنایا گیا کہ جناب پتن نے اس طرح فافن نے بھی ان کو بے نقاب کیا ہوا ہے، لیکن جو پتن کی رپورٹ ہے دیٹس امیزنگ. اس نے تو ان کو جو ان کی اتنی سی کریڈیبلٹی وہ بھی ختم کر دی ہے. اب ان کے پلے کچھ نہیں رہ گیا، ان کے بولنے کے لیے کچھ نہیں چھوڑا اس نے. لیکن لڑائی پھر ہے کہ باتیں پھر کرتے ہیں اور اسمبلی کے فلور پہ کرتے ہیں. تو حاضر نظرات اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ کسی نئے موضوع پہ پھر بات ہوگی. دعا میں یاد رکھیں، گرد و نواح کا خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.